बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश। सोना, तांबा और दीगर नायाब धातें निकालने के लिए हुकूमत और अमरीकी कंपनियों में $500 मिलियन का मुआहदा हो गया है। इसके अलावा सहाफ़ी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में PTI की रहनुमा अलीमा खान, नईम पंजोथा समेत 40 अफराद पर FIR कट गई है। सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ हंगामे फूट पड़े हैं और नेपाल में अब तक 20 अफराद इन हंगामों की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके अलावा PTI में गंदी लड़ाई फैल गई है और बात वीडियो तक आन पहुंची है और PTI ने बाकायदा खवातीन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है। इसके अलावा खान की रिहाई के लिए क्या इसराइल में कोई बैनर्स लगे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में हड़ताल कामयाब रही या नाकाम रही, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको सैलाब के हवाले से कुछ आम खबरें बताएंगे। फैसलाबाद समेत पंजाब के कई ज़िला बारिश के बायस पानी में डूब गए हैं और सैलाबी पानी कहां कहां पहुंचा है उसकी भी आपको तफसील बताएंगे। और इसके अलावा जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है और आटे की बढ़ती हुई कीमत ने अवाम को किया है परेशान, इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक सहाफ़ी को अडयाला जेल के सामने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब अलीमा खान अपने भाई से मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली थी। लेकिन उस वक्त अलीमा खान के दाएं और बाएं खड़े उनके वकला ने उस सहाफ़ी को गालियां देना शुरू कर दी, जिन्होंने अलीमा खान से एक सवाल पूछा था कि उनकी अमेरिका में कितनी जायदादें हैं। तो ज़राए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सहाफ़ियों के नाम और तस्वीरें भेजी गई थी जिनमें यह हदायत की गई थी कि इन्हें सबक सिखाना है। तो इस पर PTI के कारकुनान ने मिनो अमल किया और तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया। तैयब बलोच जो एक मुकामी टेलीविजन चैनल के नुमाइंदे हैं और PTI के हवाले से मुसलसल कई सवाल उनके सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुके हैं। तुंदो तेज सवाल करते हैं और लहजा थोड़ा तल्ख है। सवाल अगर सख्त हो, वो कितने भी नरम लहजे में किया जाए, वो हमेशा तल्ख लगता है क्योंकि सवाल सख्त होता है। तो वो लोग जो कल तक अपने मुखालफिन से कहते थे रसीदा कर दो, आज जब उनसे रसीदें मांगी गई हैं तो उनकी हालत ख़राब हो गई है और उनके अंदर की इंसानियत बाहर आ गई है। तो साबिक़ वज़ीर इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिन पर 2-3 रोज़ कबल अंडों से हमला किया गया था, उस पर उन्हें कोई परेशानी नहीं। आज वो ये फरमा रही थी कि अगर हम पर गोली चलाते तो हम सवाल करते, तो अगर गोली चलती तो आप सवाल करने के काबिल ही न रहते। तो अलीमा खान की मुस्कुराहट ये बता रही है कि PTI के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इस वक्त PTI की इमारत जो है वो एक एक करके उसकी ईंटें निकल रही हैं और वो इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है। लड़ाई सिर्फ ये नहीं चल रही कि अलीमा खान को अंडा पड़ा है या अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ है। रोज़ कोई ना कोई ऐसा ड्रामा होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत हाल को ज़ाहिर करता है जिसमें लोग पाकिस्तानियत से कोसों दूर नज़र आते हैं। मुल्क में सैलाब है, लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसके बावजूद अडयाला जेल के बाहर रोज़ तमाशा लगा होता है कि इमरान खान को रिहा करो। यानी इमरान खान की रिहाई इस मुल्क के अवाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इमरान खान की रिहाई भी नहीं, ये उनसे सिर्फ मुलाकात के लिए जाती है। इमरान खान की रिहाई तो बड़ी दूर की बात है, उनके मुकदमात हैं और मुकदमात की समाअत है। लेकिन जो तमाशे अडयाला के बाहर लग रहे हैं और जो PTI के अंदर लग रहे हैं, वो तमाशे पाकिस्तान के अवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाकर उस प्रेस ब्रीफिंग से निकाल दिया गया और PTI का मौक़िफ़ ये था कि इसने अलीमा खान को गाली दी है। तो PTI के किसी भी वीडियो में या उनके किसी भी उस शख्स ने जो ट्विटर के ऊपर ये ख़बर शेयर कर रहा था, वो गाली नहीं लिखी जो कि तैयब बलोच ने उनको दी हो। लेकिन जो गालियां नईम पंजोथा और दीगर ने दी, वो गालियां सबके सामने हैं और वो इतनी बेहुदा गालियां हैं कि बाज़ लोग उसे बीप लगा कर सुना रहे हैं और बाज़ उसे बीप के बगैर ही नशर कर रहे हैं। बात नहीं करनी, तुम्हारी जरूरत नहीं है सवाल करने की।
سمجھ آئی ہے؟ تم نے بکواس کیا اب سپریم کورٹ میں، باہر نکلے کر کیوں نکالی، باہر نکال۔ تو یہ گالیاں بالکل سب کے سامنے ہے۔ پلاننگ کے تحت طیب بلوچ پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے بعد محترمہ علیمہ خان یہ کہتی ہوئی پائی گئی کہ اس کو یہاں آنے ہی کیوں دیا گیا، اس کو باہر ہی روکنا تھا، اس سے باہر ہی نمٹنا تھا۔ تو جو حملہ طیب بلوچ پر پریس کانفرنس کے اندر کیا گیا، یہ دراصل پریس کانفرنس کے باہر ہونا تھا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ طیب بلوچ کے سوال کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو سوال مہذبانہ طریقے سے پوچھا جا سکتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی سوال پوچھے تو اس کے اوپر آپ ایسے پل پڑے۔ وہ ایک شوکت بسرا صاحب ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ صحافی نہیں ہے بلکہ وہ کتا ہے، تو پھر کیا سمجھا جائے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی اپنے کتے چھوڑ دیے۔ تو طیب بلوچ کا اتنا ہی قصور ہے نا کہ اس نے علیمہ خان سے وہ سوال پوچھا جو کوئی نیا نہیں ہے، ان سے امریکہ میں جائیدادوں کے متعلق سوال پوچھا گیا۔ تو یہ خان صاحب کی بہن ہے، وہ عمران خان جو دوسروں کو کرپٹ کہہ کے سیاست میں آیا تھا، اگر انہوں نے حلال کے پیسوں سے جائیدادیں بنائی ہیں تو رسیدیں دکھا دیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ علیمہ خان کی جب امریکہ میں جائیدادیں تھیں، یا جب وہ جائیدادیں خرید رہی تھی، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے شوہر کے بارے میں لوگوں نے پتا تھا کہ وہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا ان کی کمائی سے کوئی جائیداد خریدی ہے۔ بعد میں خان صاحب نے کہا کہ میری بہن کی سلائی مشینوں کی فیکٹری ہے، تو یہ پیسہ وہاں سے ہے۔ تو کون سی سلائی مشین کی ایسی فیکٹری ہے جو آپ کو 70-80 کروڑ کما کے دے، اور آپ وہاں سے امریکہ میں ایک فلیٹ خریدے یا ایک سے زیادہ فلیٹ خریدے؟ سوال پوچھنا صحافی کا حق ہے، اس کے اندازے سوال پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور جواب دینے والے کا یہ استحقاق ہے وہ جواب دینے سے انکار کر دے۔ کوئی صحافی کسی سے زبردستی سوال نہیں پوچھ سکتا، اور اگر جواب دینے والا نو کمنٹس کہہ دے تو صحافی اس کے اوپر اصرار نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح کی کلٹ فالوئنگ خاصب کی ہے، اور جس طرح انہوں نے طیب بلوچ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہو سکتا ہے طیب بلوچ بھی اسی پلاننگ کے ساتھ گیا ہو، کیونکہ بہت سے صحافی آج کل لائم لائٹ میں آنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاپولر کرانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور نہ صرف آج بلکہ اس سے پہلے بھی کئی صحافی اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ اور بہت سے صحافی ایسے ہیں جو سوکی کار سے ایک نئی شاندار کار اور آئی فون 16 پرو کے ساتھ اب تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی مشہور ہونے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ تو جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ طیب بلوچ نے کوئی گالی دی، تو ممکن ہے کوئی سخت لہجے میں بات کی ہو، گالی کا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن بالفرض محال اس نے گالی بھی دی، تو بھی پی ٹی آئی کا جو موقف آیا ہے وہ اس سے زیادہ ورسٹ ہے۔ صحافیوں نے چونکہ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، تو اب ہمیں کسی صحافی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں صحافیوں کو اپنی بقا کے لیے تحریک انصاف کے جلسوں، نعروں اور خبروں کی ضرورت ہے۔ تو پی ٹی آئی ایک تو جوڈیشری سے مار کھا رہی ہے، دوسرا فوج سے مار کھا رہی ہے، تیسرا مخالف سیاستدانوں سے مار کھا رہی ہے، اور اب انہوں نے میڈیا کو بھی اپنا سخت مخالف کر لیا ہے۔ اسلام آباد کے صحافی طیب بلوچ پر تشدد کے خلاف آج سراپا احتجاج ہوں گے۔ طیب بلوچ نے پی ٹی آئی رہنما کارکنوں کے خلاف تھانہ صدر بیرونی میں درخواست دی، جسے ایف آئی آر کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وہ دیگر میڈیا نمائندگان کے ہمراہ ڈیالہ جیل کے سامنے موجود تھے۔ کوئی 7-8 صحافیوں کو بطور گواہ اپنی ایف آئی آر میں ان کے نام شامل کیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میڈیا ٹاک کے دوران نعیم پنجوتا نے گالیاں دی اور کہا کہ اسے پریس کانفرنس سے نکال دو، اس کو کس نے یہاں بلایا اور اسے مزہ چکھاؤ۔ درخواست میں کہا گیا کہ نعیم پنجوتا کہنے پر ایم پی اے تنویر اسلم، اظفر اور ٹوما نے جکڑ کر گرایا، جس کے بعد انصار 37 میں 40 نامعلوم پی ٹی آئی کارکنان نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کا موبائل فون چھین کر مائک توڑ دیا، جبکہ بیچ بجا اکرانے پر صحافی اعجاز احمد اور فیصل حکیم کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو ان کا موقف یہ کہ طے شدہ پلان کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا ہے، ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو ان کی درخواست پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس میں 5 دفعات 506، 147، 149، 382 اور 427 شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ تو ایک صحافی کے ساتھ ہونے والی حرکت تھی، اور صحافیوں کے لیے تشدد کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جرنلزم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں جرنلزم کرنا بڑا مشکل ہے، پاکستان ان میں سے ایک ہے، اور یہاں پر کئی صحافی اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہادت کے رتبے میں فائز ہو چکے ہیں۔ تو
یہ اس قسم کی مار کٹائی یا تشدد کر کے کسی صحافی کی آواز کو قطعی طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ اب ان کے اندر ایک ایسی لڑائی چلی ہوئی ہے جو کہ انتہائی گندی اور بیہودہ ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے تو کہیں بشا بی بی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، کہیں علیمہ خان جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، کہیں گنڈا پور کی فلمیں چل رہی ہیں، اور اب پی ٹی آئی نے اپنی ایک سوشل میڈیا کی ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے خلاف کمپین چلا رکھی ہے، اور ان کا الزام یہ کہ صنم جاوید اور وزیر اعلیٰ کے پی کے درمیان کوئی ایسے تعلقات ہیں جن کی ویڈیو جاری کی جا سکتی ہے۔ تو پی ٹی آئی عہدیداروں نے ویڈیو جاری کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور دوسری طرف جو خاتون ہیں جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں صنم جاوید، وہ بھی اسی قسم کی دھمکیاں دے رہی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس بھی بہت سے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں اس سے انقلاب کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ کون سا انقلاب ہے جس میں یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں ویڈیو بنا رہے تھے؟ یہ کون سا انقلاب ہے جس میں صنم جاوید جو کہ کل تک پی ٹی آئی کی وہ کارکن سمجھی جاتی تھی، جس کے پلو پہ لوگ نماز پڑھنے کو تیار تھے کہ بڑی پاکیزہ ہے، جس کو لوگ پی ٹی آئی کا واریر اور پی ٹی آئی کی ان فیوچر لیڈر قرار دے رہے تھے، اور جن کے لیے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہونے کی کمپین چلائی گئی، پوری پی ٹی آئی کہتی تھی صنم کھڑی ہو جائے تو یہ کسی کو بھی ہرا دے گی، یہ اتنی پاپولر ہے۔ آج وہی پی ٹی آئی کے ٹرولر کی زد میں ہے، اور اس میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ہمیں بہت سے لوگوں کے نام پہلی مرتبہ پتہ چل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون کون کیا کر رہا ہے۔ ویسے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے، کوئی الادین ہے جو گنڈا پور کو گالیاں دے رہا ہے، اور ساتھ کوئی سلار زئی یا عامر سلار زئی۔ یہ لڑائی کچھ اس طرح شروع ہوئی ہے کہ صنم جاوید نے حیدر علی کی کلاس لی، اور حیدر نے صنم علی کے ساتھ جھگڑا شروع کیا، پھر فلک جاوید کی انٹری ہوئی جنہوں نے حیدر کی کلاس لینا شروع کر دی، پھر ایک صاحب الادین تھے وہ گھسے اور انہوں نے فلک اور صنم کی قوالی کرنا شروع کر دی۔ شمس ہٹک صاحب آئے اور ان کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی، پتہ چلا یہ بھی گنڈا پور پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس لیے ان کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے، اور اس نے الادین کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور صاحب صلح کرانے کے لیے بیچ میں آئے، علی زئی، تو ان کی سب نے مل کے بینڈ بجائی۔ پھر اظہر ماشوانی صاحب بیچ میں کود پڑے جو کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں، جنہوں نے ایک ایک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عامر سلار نے فلک اور صنم کی بے عزتی شروع کر دی۔ تو لڑائی جو ہے وہ اب تک اس مقام تک پہنچی ہے کہ ان سب نے بہت سے ہم رہنماؤں کے ساتھ یا بہت سے رہنماؤں کی ویڈیو بنا رکھی ہے یا حاصل کر رکھی ہے، یا ان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے۔ تو جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے، اب یہ آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ آج شمس ہٹک کو ایکسپوز کیا گیا ہے، کل انکیڈو کی باری آئے گی، بابا کوٹا بھی ایکسپوز ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ علیمہ خان کے بچوں کے حوالے سے کہا جاتا تھا، تو اصلیت کسی کی بھی زیادہ دیر چھپ نہیں پائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سا گند نکلنے والا ہے، اور شاید یہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک اچھا بھی ہو کہ ان کے اندر جو اس طرح کے لوگ گھس گئے ہیں جنہوں نے ایک سیاسی جماعت کو اتنا پراگندہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے عمران خان جس غلط فہمی میں آج مبتلا ہے اس کی وجہ یہ کلٹ فالوئنگ بھی ہے، اور یہ اس قسم کے گندے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمران خان کا دماغ خراب کر رکھا۔ تو اب یہ سارے وہ لوگ جو خفیہ اکاؤنٹ چلا رہے تھے ان کے پیچھے جتنے کردار ہیں وہ بے نقاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ایک بات تو یقینی ہے کہ فتنہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں شیر المرود کا بھی نام آ رہا ہے، اور شیر المرود نے کچھ دن پہلے دھمکی بھی دی تھی کہ اب وہ جو ٹیم لانچ کریں گے وہ ان کی بینڈ بجائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیر المرود کی سوشل میڈیا پر انٹری یا ان کی ٹیم کی انٹری نے یہ سارا ماحول اس طرح کا کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اب ایک اور بھی دیکھ لیں آپ کے ماضی میں یہ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کی فیک ویڈیوز بناتے تھے، اب ان کی اپنی خواتین کی فیک ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ فتنہ، وہ کلٹ ہے جو خان صاحب نے پاکستان کے اندر جس کو پروموٹ کیا، فروغ دیا۔ اب یہ مکافات عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی عمارت ہے جو آہستہ آہستہ مسمار ہو رہی ہے۔ اچھی خبر بھی آتے ہیں جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ پیر کو بھی اسٹاک مارکیٹ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور 100 انڈیکس 1,55,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ تو پاکستان میں پچھلے ہفتے بھی
بڑی تیزی دیکھی گئی تھی اور جب ہفتہ کلوز ہوا تو 1,54,000 فگر. پاکستان کے اوپر اللہ کی مہربانی بھی ہے اور پاکستان کو برے حالات سے نکالنے کی جو جدوجہد ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. امریکی کمپنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز اور موٹا اینجلز، انہوں نے آج پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے معدنیات، لاجسٹک اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا. 2 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور ان معاہدوں کے مطابق تانبے، سونے، کان کنی، ویلیو ایڈیشن پروسیسنگ اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون کے خواہاں ہے. تو پاکستان اور 2 امریکی کمپنیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی اس وقت جو مالیت ہے وہ $500 ملین ہے، جو کہ آنے والے وقتوں میں اس سے کہیں زیادہ ملٹیپل ہوگی. تو ابتدائی طور پر یہ 500 ملین آئے ہیں. جو اگلا مرحلہ ہے اس میں جدید ترین ریفائنری لگانا اور سونا اور دیگر دھاتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس کی تعمیر ہے. یہ جو امریکی کمپنی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹل کمپنی ہے، یہ سینٹ لوئس اور میسوری میں قائم ایک مائننگ، ریسائکلنگ اور پروسیسنگ کا ادارہ ہے. موٹا اینجل گروپ جو ہے وہ عالمی سطح پر انجینئرنگ اور تعمیرات میں معروف مقام رکھتا ہے اور مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کئی پروجیکٹ سے لگا رکھے ہیں. دونوں بڑی نامور کمپنی ہیں اور ان دونوں کمپنیوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سمیت کئی وزراء موجود تھے. تو یہ پاکستان میں جو کچھ عرصے سے انویسٹمنٹ لانے کی کوششیں ہیں وہ کوششیں اب فروٹفل ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ 2 بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے. لیکن پاکستان میں دوسری طرف اور بھی بہت ساری پرابلم چل رہی ہیں. ادویہ سائز کمپنیوں اور حکومت پاکستان میں کوئی ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت 100 فارما برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. جو گولی مریض کو $3 میں ملتی تھی وہ اب ڈی ریگولیشن کے بعد $6 کی ہو گئی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق بہت سی ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھیں، جن میں مرگی کی ادویات، نفسیاتی امراض کے علاج کی ادویات اور بعض کینسر تھراپیز. کاسٹ بڑھ گئی تھی تو قیمتیں کم تھی. تو اب ڈی ریگولیشن کے بعد یہ ساری ادویات جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. اس کے باوجود 460 سے زائد بنیادی اور لازمی ادویات اب بھی سخت حکومتی کنٹرول میں ہیں. تو اب دیکھیں کہ جب اتنا سیاسی انریسٹ ہوتا ہے اور اتنی آپا دھاپی کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں ہر شخص جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا ہے. تو ادویہ سائز کمپنیوں نے اس مشکل وقت میں جب پاکستان کے عوام کو ادویات کی سخت ضرورت ہے، پہلے تو مارکیٹ سے ادویات غائب کی اور اس کے بعد دباؤ ڈال کر اپنی قیمتیں بڑھوا لی ہیں. ادویات قیمتوں میں اضافے کی کوئی وجہ، کوئی لاجک نہیں بنتی تھی، لیکن مافیا ہوتا ہے. جس طرح چینی مافیا ہے، ابھی تک مارکیٹ کے اندر چینی اویلیبل نہیں ہے. جو چینی مل رہی ہے وہ $200 کلو سے زیادہ کی مل رہی ہے. بڑے سٹورز کے اوپر چینی جو ہے وہ سرکاری ریٹ کے اوپر کسی حد تک میسر ہے. یہی حال آٹے کا ہے. پورے ملک کے اندر آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. جو سیلاب سے متاثرہ یا بارش سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں تو یہ آٹا سرے سے غائب ہو گیا. تو آٹے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے اور چونکہ اس وقت انتظامیہ اور حکومت سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہے تو یہ ظہیر اندوز اور نام نہاد مسلمان پاکستان کے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں. ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بلوچستان میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے، جس کی BNP نے کال دے رکھی تھی اور بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں. اور یہ ہڑتال کسی حد تک کامیاب رہی کیونکہ بڑی مارکیٹیں، بازار بند رہے، لیکن بہت سے علاقے کھلے رہے، ٹرانسپورٹ چلتی رہی، جس کو روکنے کے لیے مشتعل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا. 200 سے زائد رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. معمولات زندگی کسی حد تک متاثر رہے ہیں اور کئی علاقوں میں پولیس کو رکاوٹیں ہٹانے کے لیے آنسو گیس اور شیلنگ کا استعمال بھی کرنا پڑا. BNP کے رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ کے مطابق گرفتار رہنماؤں میں رحیم زیارتوال، کہار ودوان، ملک نصیر شاہوانی، سمد بلوچ، عبدالخالق بلوچ، چنگیز خئی بلوچ شامل ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ملک نصیر احمد شاہوانی، ملک رفیق شاہوانی، لالا غفار مینگل کو سونا ہاں چوک کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا اور بعض رہنماؤں کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہیں رات کے چھوڑ بھی دیا گیا. ایک اور اہم خبر یہ کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا عمران خان صاحبہ کی طبیعت گزشتہ 2 دنوں سے خراب ہے. اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا. اڈیالہ جیل میں توشہانہ کیس کی سماعت تھی تو عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو پروڈیوس کیا گیا.
تو ان کے وکلا کو یہ پتہ چلا کہ بشا بی بی بیمار ہیں اور ان کا کسی جیل ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا، نہ ہی انہیں کوئی دوائی فراہم کی گئی ہے۔ تو جب انہیں پروڈیوس کیا گیا تو ان کی طبیعت خاصی ناساز تھی، جس پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جج صاحب کو اطلاع دی کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو جج صاحب نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا کر یہ ہدایت کی کہ بشا بی بی کو فوری طور پر طبی سہولیات فراہم کی جائے اور انہیں ادویات فراہم کرائی جائے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہم خیال جج تھے ان کی تعداد صرف 4 رہ گئی ہے، اور ان 4 ججوں نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کو ایک خط لکھا۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے خط کو فل کورٹ میٹنگ کا حصہ بنایا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ چونکہ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، اس لیے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ 4 جج اس اجلاس میں نہیں آئے، لیکن ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں ان ججوں کے خط کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یعنی ابھی ہم خیال جج اتنے غیر اہم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اس اجلاس میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا، کوئی ان کے خط پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ تو ججا نے خط لیا تے کخ بھی نہیں لیا۔ تو اب یہ حال ہے پاکستان کی عدلیہ کا کہ 4 سینئر جج ایک خط لکھتے ہیں تو کسی کے کان پہ جوں نہیں لکھتی، کیونکہ یہ جج بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اگر یہ جج کریڈیبل ہوتے اور آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہوتے تو آج ان کے خط لکھنے پہ پورے میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا۔ لیکن اب وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 8 جج تھے، اب ان میں سے 4 رہ گئے ہیں، اور 8 جج وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بن مانگے مخصوص نشستیں الاٹ کر دی تھی، اور وہ سارے ہم خیال جج تھے۔ اگلی خبر ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو زیر گردش ہے جس میں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں لد ایئرپورٹ پر جانے والی شاہراہ پر ایک بورڈ لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا فری عمران خان۔ کیا اسرائیل نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کمپین شروع کرا رکھی ہے؟ اب یہ ویڈیو تو حال ہی میں اپلوڈ کی گئی ہے، تو اب سوال یہ کہ اسرائیل عمران کی رہائی کے لیے مہم کیوں چلا رہا ہے؟ یا یہ عمران خان کے سابقہ سسر جو کہ یہودی ہیں وہ یہ کمپین چلا رہے ہیں، یا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ مطالبہ اپنی سڑکوں پر آویزہ کرے اور اس کو امریکی صدر دیکھے؟ کیونکہ ٹرمپ دنیا میں کسی کی نہیں سن رہا، لیکن اسرائیل کے تو سن رہا ہے نا، اور نہ اسرائیل کا ہاتھ روک رہا ہے۔ دوسرے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن کیا اس معاملے میں وہ اسرائیل کی بات کو ایڈریس کریں گے، فری عمران خان کے اوپر عمل کریں گے، یا اس کو پاکستان کا اندرونی معاملات سمجھتے ہوئے لیٹ گو کریں گے؟ ابھی تک تو ٹرمپ نے لیٹ گو کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ جھڑپوں میں اب تک 20 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ پیر کو نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر ہزاروں نوجوان طلباء طالبات نے احتجاج کیا اور انہوں نے پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی، تو پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ سے کئی افراد زخمی ہوئے، جبکہ پولیس کے مطابق مظاہروں میں 20 افراد ہلاک اور 28 پولیس اہلکاروں سمیت 100 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ، صدر کی رہائش گاہ اور وزیر اعظم کا دفتر، سنگھ دربار سمیت کئی اہم علاقوں میں باقاعدہ کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تو سوشل میڈیا پر پابندیوں کے خلاف نیپال میں بڑے پیمانے پر رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں طوفانی بارش ہوئی ہے اور اس نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تقریباً 320 ملی میٹر بارش سے پورا شہر جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو بادل جم کر برس رہے ہیں۔ لودھرا میں بھی کئی گھنٹوں تک موسلا دھار بارش کے بعد شہر جلتھل ہو گیا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، مظفر گڑھ، بہارپور، لیا، ٹوبہ، ٹیک سنگھ، کبیر والا، وہاڑی سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور کئی شہروں میں پانی 2 سے 3 فٹ تک کھڑا ہے۔ سندھ میں بھی حیدرآباد، سکر، خیرپور، میرپور خاص، جاول، دادو، جامشور اور سیون میں بارش ہوئی ہے اور کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دادو میں کیرتھر پہاڑی سلسلے میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ رہ چراب میں اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے مظفر گڑھ میں سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور شیر شاہ بند پر
شگاف ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر دریاؤں میں سیلاب کی کیفیت میں اور تیزی آ گئی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے بھی مسلسل پانی چھوڑے جانے سے سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔